मसीह यीशु के बाबरकत और फ़तमन नाम में मसीही नुक्ता नज़र देखने वाले तमाम नाजरीन की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है कि आज मैं और हमारे बहुत ही बाबरकत गेस्ट आपकी खिदमत में मौजूद हुए हैं। जिस तरह से आपने गुज़श्ता प्रोग्राम से बरकत पाई होगी, मेरा ईमान है कि आज के इस एपिसोड से भी आप बहुत बरकत पाएंगे और आज का ये एपिसोड आपके लिए भी और हमारे लिए भी, हम सब के लिए बड़ी बरकत का बाइस बनेगा। जिस तरह से हमारे पास एक बहुत ही खुदा के बाबरकत खादम मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। खुदा अपने बेटे को पूरी दुनिया में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम वेलकम कहते हैं अपने पूरे दिल से खुदा के बाबरकत और अजीम खादम को, बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ। बिशप साहब, कैसे हैं आप? कैसी तबीयत है आपकी? खुदा का शुक्र है जी नाज़रीन, आज जिस टॉपिक को हम सब मिलकर सीखेंगे वो है एक मसीही का कैसा रवैया होना चाहिए। बिशप साहब, मैं और आप और तमाम नाजरीन हम सब मिलकर इस टॉपिक को सीखेंगे। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आपका इस टॉपिक पर जनरली क्या कहना है? जहाँ तक इस उन्वान और मौजू का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि मसीही का रवैया उसके और उसके खुदा दोनों का इम्पैक्ट ज़िंदगियों पर होता है, क्योंकि अच्छे रवैये से ज़िंदगियाँ खुदावंद और उसकी मोहब्बत में आती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मसीही यानी क्रिश्चियंस का ये उनकी ज़िंदगी में ख़ास जो उन्हें इनफरादियत हासिल है ना, वो इस बात से है कि उनका रवैया निस्बतन दीगर लोगों और अक़वाम से मुख्तलिफ होता है। बिशप साहब, आप हमें बताइए कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक एक मसीही का मुआशरे में कैसा रवैया होना चाहिए? जब हम ज़िंदगी के हर पहलू की बाबत कलाम मुक़द्दस से सीखते हैं तो हम इस सिलसिले में भी सीखेंगे कि एक मसीही का मुआशरे में कैसा रवैया होना चाहिए। जब हम इफिसियों 4 बाब और उसकी 22वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन की इस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। बस झूठ बोलना छोड़कर हर शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अज़ू हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह न करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी न रहे और इब्लीस को मौका न दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, बल्कि वही जो ज़रूरत के मुवाफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा न करो, जिससे तुम पर मुखलसी के दिन के लिए मोहर हुई हो। हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल, बदगोई, हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो। और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ़ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ़ करो। अब खुदा के कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि एक मसीह का रवैया कैसा होना चाहिए, और ये ज़रूरी है कि जिस्म के काम हम तर्क करें और रूह में आगे बढ़ें, तो फिर हमारी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म होती है और हमारा रवैया भी मुख्तलिफ होता है। फिर हमारी ज़िंदगी में तलखी नहीं। देखिए ज़रा इफिसियों 4 बाब 31वीं आयत, हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई, हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर की जाए। तो फिर हमारी ज़िंदगी में तलखी नहीं होगी, और जिन ज़िंदगियों में तलखी या बिटरनेस है ना, उनका रवैया दुरुस्त नहीं होता। और जो कहर में, गुस्से में होते हैं, उनका रवैया दुरुस्त नहीं होता। और जो शोरगुल मचाते हैं, वो रवैया दुरुस्त ना होने की दलील है। और जो बदगोई करते हैं, बुरी बातें करते हैं, और इसी तरह
وہ ایک دوسرے کے خلاف انتقامی جذبہ رکھتے ہیں تو ان کا رویہ درست نہیں ہوتا. لیکن یسوع مسیح کو جب ہم پہن لیتے ہیں اور نئی انسانیت، نیو ہیومینٹی پہن لیتے ہیں، اور وہ ہے یسوع اس دنیا میں آیا اور انسانی اس نے شکل اختیار کی، اور اس نے ہمیں جو رویہ دیا، جو ایٹیٹیوڈ دیا، اب وہ رویہ نرمی پر ہے، حلیمی پر ہے، عاجزی پر ہے، انکساری پر ہے، اور جس میں انتقام نہیں اور معاف کرنے کی روح ہے. تو جب یہ رویہ ہماری زندگی میں ہے تو یہ جان لے کہ ہم حقیقی مسیحی ہیں، اور ایک حقیقی مسیح کا رویہ بالکل اسی طرح ہے. اور یہ رویہ اور طرز عمل یہ یسوع مسیح کے ہونے کو ظاہر کرتا ہے. اور اسی طرح جب ہم کلام مقدس میں فلپیوں 2 باب اور اس کی 5ویں آیت کو پڑھیں، خدا کے کلام مقدس میں فلپیوں 2 باب 5ویں آیت میں لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. تو ہمارا مزاج یسوع مسیح کی طرح ہو، جس میں حلیمی بھی ہے. اور ہم جب 6 آیت کو پڑھتے ہیں، لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اب پالوس رسول ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ ہم ویسا مزاج رکھیں جیسا یسوع مسیح کا تھا. اب اس مزاج کو جو مسیح کا ہے، جب ہمارا مزاج ہو جاتا ہے تو پھر اس معاشرے میں ہماری شخصیت، ہماری گفتار، ہمارا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے، دوسری اقوام سے مختلف. ان کے ہاں انتقام لینا ہے، ہمارا معاف کرنا ہے. ان کے دوسروں کو دیکھ کر گمنڈ میں آنا ہے، اور ہمارا حلیمی اور عاجزی ہے. تو یہ معیار اور رویہ ہم یسوع مسیح میں دیکھتے ہیں نا، وہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے. اور یہ اس وقت ہے جب ہم یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو اس سے ہماری زندگی ٹرانسفارم ہوتی ہے، ہمارے رویہ جات میں تبدیلی ہوتی ہے، ہمارے نہج فکر میں تبدیلی ہوتی ہے، اور ہم زندگی کے ہر پہلو میں اپنے مسیح کی طرح زندگی گزارتے ہیں. ہمارا رویہ بھی بالکل مختلف ہوتا ہے، ہمارا مزاج مسیح کی طرح ہوتا ہے. اور اس کو جب ہم خدا کے کلام مقدس میں پہلا پطرس کا خط 4 باب 1 آیت میں لکھا ہے، بس جب کہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا، تم بھی ایسا ہی مزاج اختیار کر کے ہتھیار بند بنو، کیونکہ جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا اس نے گناہ سے فراغت پائی. تو یہ نہیں کہ حالات ٹھیک ہیں تو ہمارا رویہ فرق ہے، اور جب مشکل آئے، دکھ آئے، مشکلات کے ہم بمر سے گزرے، تو ہم وہاں پر ہمارے لہجے میں، ہمارے گفتار میں، ہمارے رویے میں اور ہمارے مزاج میں تلخی ہو، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ یسوع مسیح نے دکھ سہ کر بھی، ان دکھوں میں بھی اس کے رویے کو آپ ذرا غور کیجئے کہ وہی جو اس کو صلیب دے رہے ہیں، وہی جو اس کا مذائقہ اڑا رہے ہیں، وہ جو اسے ٹھٹھوں میں اڑا رہے ہیں، جو اس کے بدن پر کوڑے برسا رہے ہیں، اور جو اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنا کر اسے اس کے سر پر سرکنڈا مار رہے ہیں، جنہوں نے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے ہیں، مسیح کا رویہ ان کے ساتھ دیکھیں. وہ کہتا ہے، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے. تو یہ ہے کرسچن ایٹیٹیوڈ، یہ ہے مسیحی رویہ. اور اس رویے کو سوائے یسوع کے کہیں نہیں ہم دیکھتے، بلکہ دوسروں کا انتقام لینا، بدلہ لینا، ریونج لینا. یسوع نے معاف کیا، اور جب آپ میں معافی کی روح ہے تو یہ روح اس وقت ہے جب یسوع آپ میں ہے.
جب یسوع ہم میں ہے تو معافی ہم میں ہے. اور اگر ہم شریعت کا مطالعہ کریں تو شریعت میں بھی ریونج تھا، جس طرح سے آپ نے کہا، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ. لیکن یسوع مسیح جب کہ فضل آ گیا ہم پر اور یسوع مسیح نے آ کر ہمیں معافی کا درس دیا، تو ہمارے اندر بھی معافی والا رویہ ضرور ہونا چاہیے. اور کرسچینٹی میں سمجھتی ہوں ایک بہت بابرکت مسیح کی قوم ہے، خدا کی قوم ہے، کہ ہمارے پاس ایک بہترین رول ماڈل یسوع مسیح کی صورت میں موجود ہے. سو بشپ صاحب، میرا آپ سے نیکسٹ کویشچن ہے کہ کیا مسیحی رویہ آج کی اس جدید دور میں رکھنا ممکن ہے؟ کیوں نہیں ممکن؟ اس لیے کہ دنیا بدل جائے، حالات بدل جائیں، سب کچھ بدل سکتا ہے، لیکن یسوع مسیح لا تبدیل ہے. اور اس کی ٹیچنگ بھی لا تبدیل ہے. اور کلام خدا میں ہم سیکھیں گے کہ اس جدید دنیا میں مسیحی رویہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں. یعنی آپ کا سوال ہے کیا مسیحی رویہ آج کی اس جدید دنیا میں رکھنا ممکن ہے، اور اس کا جواب ہے کہ ممکن ہے. اب اگر ہم غور کریں تو جو خداوند کے لوگ ہیں، خدا سے پیار کرتے ہیں، اگر وہ خدا کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، یسوع مسیح کو انہوں نے پہن لیا ہے، شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے، تو ان کا خدا کے ساتھ رویہ کیا ہوگا؟ تعظیم خدا کی کریں گے، تابعداری کریں گے، خدا سے محبت کریں گے، خدا پر بھروسہ کریں گے، فروتن ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، اور دعائیہ زندگی ہوگی. خدا کی کلام مقدس میں زبور 111 اور 10ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے، اس کے مطابق عمل کرنے والے دانش مند ہے، اس کی ستائش ابد تک قائم ہے. اب جب ہم خداوند کا خوف رکھتے ہیں تو یہ اس وقت ہے جب ہمارا کرسچن ایٹیٹیوڈ ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع اپنے باپ کے تابع ہیں، ہم بھی آسمانی باپ کے تابع ہیں. تو جب ہم آسمانی باپ کے تابع ہیں تو ہم بالکل وہی رویہ اختیار کریں گے جو یسوع کا باپ کے ساتھ ہے، وہی رویہ ہماری زندگی میں ہوگا. اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ رویہ، اب خدا کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ تعظیم خدا کی کریں گے، تابعداری کریں گے، محبت کریں گے، بھروسہ کریں گے، فروتن ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، اور دعائیہ زندگی ہوگی. اب خدا کے ہونے کے باعث، مسیحی ہونے کے باعث لوگوں کے ساتھ ہمارا کیسا رویہ ہوگا؟ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیے، یوحنا رسول کی انجیل 13واں باب 34ویں آیت میں لکھا ہے، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے تم میرے شاگرد ہو. تو مسیحی رویہ اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب ہم مسیح کے شاگرد ہیں، اور جیسا استاد نے کیا ویسا ہی کریں گے. اور ہماری استاد نے محبت کی ہے تو ہم بھی دوسرے سے محبت کریں گے. اور جب نفرت ہوگی تو پھر ہمارے لب و لہجے میں بھی تلخی ہوگی اور ہم قہر اور غصے میں ہوں گے. لیکن جب محبت ہوگی تو محبت بہت سارے گناہوں پر پردہ ڈالتی ہے، اور محبت ہوگی تو ہم معاف کریں گے، محبت ہوگی تو ہم نرم لہجے میں اور شائستگی کے ساتھ بات کریں گے. تو اس طرح ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا خدا کے ساتھ درست رویہ ہے تو ہمارا انسانوں کے ساتھ بھی درست رویہ ہوگا. ہم محبت کریں گے، معاف کریں گے، ہمیں دوسروں کا احساس ہوگا، دوسروں کا خیال کریں گے، اور دوسروں کی حوصلہ افزائی کریں گے، اور دوسروں پر مہربان ہوں گے. تو یہ لوگوں کے ساتھ، یعنی عہد حاضر میں بھی جب ہم مسیحی ہیں ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ مختلف ہوتا ہے. اگر ان سے کوتاہی ہو بھی جائے تو ہم معاف کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے کچھ ایسی ہمارے خلاف بات کہہ بھی دی تو ہم صرف نظر کرتے ہیں. تو یہ امتیازی ترائے امتیاز صرف مسیحوں کا ہے کہ وہ اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں، اپنے لب و لہجے میں، شائستگی میں وہ اس لیے نمایاں ہے
کہ ہمارا استاد اور ہمارا منجی اور ہمارا زندگی دینے والا لائف گیور وہ ہمیں یہ درس دیتا ہے. اس لیے ہم اس بات کو جانتے ہیں تو ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں اور احساس کرتے ہیں ان کا، اور ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں. سب سے اہم کہ مہربان ہے. اب ایک اور خاص بات کہ اگر حالات اچھے ہیں تو اس وقت تو ہے، لیکن جب حالات انسان کے مرضی کے بالکل برعکس ہوتے ہیں یا اس کی سوچوں اور توقعات کے بالکل برعکس ہوتے ہیں تو اس وقت عام طور پر لب و لہجہ بھی فرق ہوتا ہے، رویہ بھی چینج ہوتا ہے. لیکن جو یسوع مسیح کے ہیں اور جو یسوع کے خون خریدے ہیں ان کی زندگی میں مشکل حالات میں بھی ان کا رویہ بہتر ہوتا ہے. آئیے دیکھیں میرے ساتھ رومیو 8واں باب 28ویں آیت. اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں. ہم ان سب چیزوں کو اوورآل دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. تو ہم کسی کے ساتھ انتقامی جذبہ نہیں رکھتے، انتقامی رویہ نہیں رکھتے، اور اگر کسی نے نقصان پہنچایا بھی ہے تو ہم معاف کر دیتے ہیں. اور یسوع نے صلیب پر پہلا کلمہ ہی کلمہ معافی ہے کہ معاف کرنے کا درس دیا ہے. تو اس سے ہمارے رویے پر اور ہمارے چہرے کے تاثرات پر اور ہمارے لب و لہجے پر اس کا گہرا اثر ہوتا ہے. اور ہم مشکل حالات میں کیا ہوگا؟ ہم صبر کریں گے، ہم خدا کی شکر گزاری کریں گے اور ایمان میں اور مضبوط ہوں گے. اب یہ ہے. اب اگر مایوسی ہے یا ٹریجڈی ہے تو اس میں ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ ہم فروتن ہوں گے، خدا کے مطیع ہوں گے، اور اسی طرح دعا گو ہوں گے، خدا پر بھروسہ کریں گے. اور جب ہم زبور 62واں اور 5ویں آیت کو پڑھیں، خدا کے کلام مقدس میں زبور 62واں 5ویں آیت میں لکھا ہے، اے میری جان خداوند ہی کی آس رکھ کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے. تو ہم مایوسی میں خدا پر امید رکھتے ہیں. ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے تو ہم خدا پر بھروسہ رکھیں گے، اور اپنی جان سے بھی کہتے ہیں میری جان خداوند پر آس رکھ، خداوند پر امید رکھ. تو اس طرح پھر ہم مضبوط ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس پر ہمارا بھروسہ ہے وہ امپاسبل کو پاسبل کر سکتا ہے، ناممکن کو وہ ممکن کر سکتا ہے. تو اسی طرح ہم مایوسی اور المیہ میں جو رویہ رکھتے ہیں اس میں فروتنی ہے، خدا کے مطیع ہوتے ہیں، دعاگو ہوتے ہیں، خدا پر بھروسہ کرتے ہیں. اور جب ہم گناہ سے متعلق ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ہم گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے، اور اس بات کو جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے قبول نہیں کرتے اور اسے برداشت نہیں کرتے. اور خدا چاہتا ہے، لیکن جو تائبین ہیں نا ان کے ساتھ ہمارا رویہ نرم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ گناہ کو ترک کر کے خداوند میں ہے. اور اسی طرح جب غلط فہمی ہو تو پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم صلح جو ہوتے ہیں، پیس میکنگ ہوتے ہیں، اور مصالحت یعنی ریکنسیلیٹری ہوتے ہیں، صبر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں. تو اس طرح یہ جو مینٹل ایٹیٹیوڈ ہے یعنی ذہنی رویہ ہے یہ پازیٹیو ہے، نیگیٹو نہیں ہے. تو جب پازیٹیو ہے تو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ اس کی جو چین آف ریئیکشن ہے نا وہ پازیٹیو ہوتی ہے ہمارے تھاٹس پر، ہمارے واقعات پر، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں اس پر مثبت اثر ہوتا ہے، پازیٹیو ہوتا ہے، یعنی ہم پازیٹیوٹی کی طرف بڑھتے ہیں. بہت خوب بشپ صاحب.
اور جس طرح سے ہم کلام مقدس کا اگر مطالعہ کریں تو پولس رسول بھی محبت پر بہت زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جانج ہوں. اور اسی سے میں آپ سے نیکسٹ کوشچن کرنا چاہوں گی. پولس رسول اپنے کرنتھیوں کے پہلے خط میں 11ویں باب میں فرماتے ہیں کہ میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. سو آپ ذرا وضاحت کریں کہ اس بات سے کیا مراد ہے؟ در حقیقت کیا کوئی مسیح کی مانند بن سکتا ہے؟ جب پالوس یہ کہتا ہے نا میری مانند بنو، تو وہ مسیح کی مانند بن چکا ہے، اور وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر میں مسیح کی مانند بنا ہوں تو تم بھی بن سکتے ہو. اور اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں، لوکا کی انجیل 6 باب 40ویں آیت میں لکھا ہے، شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں بلکہ ہر ایک جب کامل ہوا تو اپنے استاد جیسا ہوگا. اب اس کا جواب ہمیں مل گیا کہ ہر شاگرد اپنے استاد کی طرح ہوتا ہے، اور جب یسوع ہمارا استاد ہے تو پھر ہم اپنے استاد کی طرح ہوں گے. آپ نے عام زندگی میں بھی دیکھا ہوگا، میں کالج میں پڑھاتا رہا، عام طور پر آئیڈیلائز کرتے ہیں استاد کو، اور جیسا اس کا انداز تخاطب ہے اور جیسا اس کا جیسچر ہے، جیسے الفاظ کی ادائی اور فلو ہے، شاگرد اسی کو فالو کرتے ہیں. اور اسی طرح شارمن بائبل انسٹیٹیوٹ میں بہت سے جو فارغ التحصیل ہیں، جب وہ بولتے ہیں تو اکثر کئی دفعہ ایک نے کہا کہ میں گیا، میں سمجھا کہ بشپ صاحب یہاں آئے، تو وہ یہاں سے اسٹڈی کر کے گیا تھا، تو کہنے لگے کہ ہم نے تصویر اس کی نہیں دیکھی لیکن ہم الفاظ سے یہ کہ شاید آپ بول رہے ہیں. تو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب پالوس کہتا ہے کہ میں مسیح کی طرح ہوں تم میری طرح ہو، تو اس کے معنی ہے کہ استاد کی طرح شاگرد ہو سکتا ہے، تو اس طرح مسیح کی طرح ہو سکتے ہیں. اور پھر جب ہم یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا 13واں باب پڑھے کلام مقدس میں، تو یسوع نے جو کام کیا تو وہ اب دوسروں سے بھی تقاضا کرتا ہے کہ وہ کام جو اس نے کیا وہ کام کرے، کیونکہ اس نے نمونہ دیا. تو مسیح کی طرح کا رویہ ہمیں اور مسیح کی طرح کا طرز عمل اختیار کرنا ہے. یوحنا رسول کی انجیل 13واں باب 13ویں آیت میں لکھا ہے، تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو. اب مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اس نے نمونہ دیا، اور اس نے اس رویے کو جو اس نے ان کے ساتھ کیا، اب وہ ان کو ٹیچ کر رہا ہے کہ تم بھی اسی طرح کرو، ایک دوسرے کے پاؤں دھو، یعنی اپنے سے دوسرے کو بہتر جانے. تو اس کے معنی ہے کہ جو مسیح نے کیا ہم بھی کر سکتے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہمارا رویہ بھی یسوع کی طرح ہو، اور ہم یسوع کی طرح اس دنیا میں اچھے رویے کے ساتھ دوسروں کے روحوں کو جیتنے والے ہوں. اور اسی طرح جب ہم پہلا یوحنا کا خط 2 باب 6 آیت میں لکھا ہے، جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مسیح میں قائم ہوں تو جس طرح مسیح چلتا رہا ہے ویسا ہی وہ چلے. تو اس کے معنی ہے کہ ہمیں مسیح کی طرح بننا ہے، اور مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ کہ ہم یہ نہ کہیں کہ انسان تو وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو وہ بشری اس خدمت کے دوران اور اپنے اس زمینی خدمت کے دوران اس سے جو کچھ کیا نا، تو بشر کے طور پر، اور ہمیں سبق دیا کہ ہم بھی ویسا رویہ رکھیں، ہم بھی نرم رویہ رکھیں، ہم بھی شائستگی سے چلیں، اور ہم بھی اپنے استاد کی طرح چلیں. تو یہ خدا چاہتا ہے. بالکل یہی خدا چاہتا ہے. سو بشپ صاحب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب.
جو کہ ہمارا لاسٹ کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس میں ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جن کے برے رویے بھی تھے اور کچھ لوگوں کے اچھے رویے بھی تھے. تو آپ ذرا وضاحت سے بیان کریں کہ جن کے اچھے رویے تھے ان کا کیا انجام ہوا اور جن کے برے رویے تھے ان کا کیا انجام ہوا. اب جن کے اچھے رویے نا، پہلے ہم ان پر غور کریں گے. اب یسوع مسیح کا اچھا رویہ اور اس سے آج اس دنیا میں سب سے زیادہ کرسچنز ہیں. اگر آپ گوگل کے اس ریسرچ کو ہی دیکھیں نا تو سب سے زیادہ کرسچنز ہیں. تو اس کے اچھے رویے سے، اور اس کے بعد پھر ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی پھر ہم دیکھتے ہیں یعقوب کا رویہ مشکلات میں، تو وہ بھی ہم کلام مقدس میں پالوس رسول کا رویہ کتنے دکھوں سے گزرا، اور ایوب کا عہد عتیق میں پڑھتے ہیں کہ سب کچھ چلا گیا لیکن اس سے پھر بھی خدا کی تغفیر نہیں کی. تو یہ اچھے رویے ہیں. پھر صدر مسک عبدالنجو کا رویہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آگ کی بٹی میں جانا گوارا کیا لیکن خداوند کی پرستش کرنا نہیں چھوڑا. پھر دانیل کا ہم دیکھتے ہیں وہ شیروں کی مان میں چلا گیا. تو یہ اچھے رویے ہم دیکھتے ہیں. اور اسی طرح پطرس اور شاگردوں کا رویہ، انہیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ کہہ کر تم منادی نہ کرنا، تو انہوں نے کہا ہم انسانوں کی بات سے زیادہ ترجیح خدا کی بات کو دیں گے. تو یہ رویے ہمیں اچھے اور مثبت نظر آتے ہیں. اور پھر جب داؤد کا ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد جاتی جولیت کو مارنے کے لیے جاتا ہے، تو وہ جس انداز سے باتیں کرتا ہے جاتی جولیت، لیکن داؤد کا رویہ یہ نہیں ہے کہ بڑے وہ، بلکہ خدا پر بھروسہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس نے فلاخن کے ایک وار سے ہی اسے ختم کیا. تو جب ہم داؤد کی شخصیت پر غور کرتے ہیں تو اس کا رویہ دیکھتے ہیں، تو بائبل پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ایسے بہت سے. اب اس کے ساتھ ہی ہم ابراہم کا دیکھتے ہیں کہ اس کا رویہ کیسا ہے. پھر یوسف کا دیکھتے ہیں کہ اس کے بھائی اس کو بیچ دیتے ہیں، پھر جب بھائی ملتے ہیں تو اس نے ان سے انتقام نہیں لیا. اس کا کتنا اچھا رویہ ہے، بلکہ اس نے اناج بھی ان کو دے دیا، ان کی رقم بھی واپس کر دی. حالانکہ وہ کہتا کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو اب میں بھی ان کے ساتھ ایسا کروں. تو اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ اچھا رویہ رکھا ہے. اچھا رویہ رکھا ہے. عزیزو، آپ نے بشپ صاحب سے سنا کہ کتنی اچھے طریقے سے انہوں نے ہم سب کے ساتھ یہ وضاحت بیان کی کہ ہمارا رویہ مسیحی ہوتے ہوئے کس طرح سے ہونا چاہیے. اور میں عموماً ایک بات کہتی ہوں کہ مثال بنانے کے لیے مثال بننا پڑتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی اچھی مثال دے تو آپ مسیحی رویہ اختیار کریں، جس کی تعریف آپ بائبل مقدس میں سے لے سکتے ہیں، یعنی کہ یسوع مسیح کی. خداوند آپ سب کو اس کلام کے عوض بہت برکت دے اور اس پروگرام کے عوض بہت برکت دے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. دیکھتے رہیے اپنا پسندیدہ شو مسیحی نقطہ نظر. خدا حافظ.